अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ये दोस्ती सीज़न 1 माह बिन्त सज्जाद किस्त नंबर 4। आज हयात अज़हर की सालगिरह थी तो उसने अपने दोस्तों और बाकी कज़न्स वगैरह को घर में ही पार्टी दी थी। सालगिरह की तकरीब बड़े पैमाने पर ना सही लेकिन छोटे पैमाने पर भी नहीं थी। अज़हर फ़ारूक ने अपनी इकलौती बेटी की सालगिरह की तैयारियां शहर के बेहतरीन डेकोर कंपनी से करवाई थी। पार्टी का थीम गोल्डन और ब्लैक था। गोल्डन रंग की घेरेदार फ्रॉक में सर पर ब्लैक हिजाब किए वो बिल्कुल किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। मेकअप के नाम पर बस लाइन और मस्कारे से सजी भूरी आंखें बहुत दिलकश लग रही थी। एक आखिरी नज़र अपने सरापे पर डालकर वो अपने कमरे से बाहर निकली तो सामने से आती हुमा अज़हर ने अपनी बेटी की नज़र उतारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। खुदा तुम्हें नजरे बद से बचाए, आमीन। उन्होंने कहते साथ ही इसके माथे पर बूसा दिया जिस पर हयात खिलखिलाकर हंस दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामा, हयात ने कहकर इन्हें गले से लगा लिया। अच्छा चलो हटो, आगे से मुझे मेहमानों को देखने जाना है। और हाँ, तुम्हारी दोस्तों का क्या प्रोग्राम है, कब तक आएंगी? वो जाते जाते मुड़ी और इससे पूछा। जी मम्मा, वो आ रही हैं, मैं इनसे कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ पहुँची है। और हाँ, मेहमानों को बाद में देखिएगा, पहले अज़हर साहब को तो देख लें कि तैयार हुए हैं या नहीं। पहली बात बड़ी संजीदा लहजे में कहकर आखिर में वो शरारत से कहती नीचे भागी क्योंकि वो अपनी माँ के खतरनाक तेवर देख चुकी थी। आज के दिन मार ना खा लेना तो मुझसे, अपनी हयात को भागता देखकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा और खुद किचन में चली गई ताकि मुलाजिम को हदायत दे सके। जब वो बाहर लॉन में आई तो इसके सारे कजन्स बाहर आ चुके थे। वो भी मुस्कुराकर इन सब की जानिब बढ़ने लगी जब पीछे से आती गार्ड बाबा की आवाज़ पर वो रुक गई। जी गार्ड बाबा, क्या हुआ? हयात ने इनकी जानिब रुख करके पूछा। वो बिटिया, ये आपके लिए पार्सल आया है। गार्ड बाबा ने उसके सामने एक बड़ा सा बॉक्स किया जो गहरे नीले रंग के सफ़ेद रैपर में पैक हुआ था। हयात ने कुछ हैरानी से इस बॉक्स को देखा और फिर गार्ड बाबा से ले लिया। लाएं गार्ड बाबा, मुझे दे दें। वैसे कोरियर वाले ने बताया नहीं है कि किसने भेजा है? हयात ने इनसे पूछा। वो जो जाने लगे थे इसके पूछने पर रुक गए। नहीं बिटिया, इस लड़के ने नहीं बताया, गार्ड बाबा ने मुअद्दब सा कहकर खड़े हो गए। ठीक है बाबा, आप जाएं, मैं देख लूँगी, शुक्रिया। इसके कहने पर गार्ड बाबा वापस गेट की जानिब चल दिए जबकि वो खुद वो गिफ्ट बॉक्स लिए अंदर अपने कमरे की जानिब चल दी ताकि खोलकर देख सके कि आखिर इसमें है क्या। वो सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में पहुंची। दरवाज़ा लॉक करने के बाद बेड पर बैठी इस बॉक्स के साथ एक बर्थडे कार्ड भी देख लिया था। हयात ने सबसे पहले वो खोला और इस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू माई ब्राउन आइड प्रिंसेस। हयात ने कुछ हैरानी से ये अल्फाज पढ़े। वो ये समझने से कासिर थी कि ये गिफ्ट आखिर उसे किसने भेजा है। इसकी सारी कज़न्स नीचे मौजूद थीं, दोस्तें बस पहुंचने वाली थीं। तो फिर ये कौन था जिसने इसे गिफ्ट पार्सल किया? वो बुरी तरह उलझ चुकी थी। कुछ सोचकर उसने वो गिफ्ट खोला जिसके अंदर ढेर सारी चॉकलेट्स और मखमल की डिब्बी थी। हयात ने इसे खोला तो इसमें से डायमंड ब्रेसलेट मौजूद थी, नहायत नफीस और खूबसूरत। पता नहीं कौन है जिसने मुझे इतना कीमती तोहफा भेजा और अपना नाम भी नहीं लिखा। अभी वो इसी सोच में गुम थी कि इसकी फ़ोन की मैसेज टोन बजी। हयात ने फ़ोन उठाकर देखा तो इसकी दोस्तों वाले ग्रुप में सिमल का मैसेज आया हुआ था कि वो तीनों नीचे पहुंच चुकी हैं। इनकी आमद का सुनते ही हयात के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट छा गई। वो गिफ्ट अलमारी में रखती कमरा लॉक करते नीचे दौड़ी ताकि अपने दोस्तों का इस्तकबाल कर सके। इसके लॉन में आते ही सब ने यकजान होकर उसे सालगिरह की मुबारक दी। निताशा, जन्नत और समर ने उसकी सालगिरह की ढेर सारी मुबारक दी और फिर इसको लिए केक कट करने के लिए उस हिस्से में चली गई जहां ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया गया था। जन्नत, नताशा और ज़ेमर एक जैसे काले फ्रॉक पहन रखे थे जिनके साथ उन्होंने गोल्डन दुपट्टे लिए थे। हंसी मजाक और खिलखिलाहटों से भरपूर माहौल में केक काटा गया। सबसे पहले हयात ने अपने मामा बाबा को केक खिलाया, फिर दोस्तों और कज़न्स को। काफ़ी हल्ले गुल्ले के बाद तमाम मेहमान अपने घरों को लौट गए। अब सिर्फ लॉन में लगी कुर्सियों पर वो चारों बैठी कॉफ़ी पी रही थी। कैसा लग रहा है हयात, अपनी इतनी शानदार सालगिरह के बाद? जन्नत ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा। कैसा लगना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी को तो तुम लोगों ने आकर दुगना कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। हयात ने ममनून आंखों से अब तीनों को देखते हुए कहा। लगता है सालगिरह की ज़्यादा खुशी ने हमारी हयात के दिमाग पर असर कर दिया। नताशा ने मशकूक नज़रों से सामने बैठी हयात को देखकर कहा। क्यों,
کیا ہوا ہے مجھے یا میرے دماغ کو؟ حیات نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے سے پوچھا۔ کچھ تو ہوا ہی ہے، تبھی تو تم ہمیں اتنی عزت دے رہی۔ نتاشا کے نے کہنے پر ساتھ ہی آنکھ دبائی، جسے دیکھتے ہی فضا میں ان چاروں کا کہکہا بلند ہوا۔ ویسے حد ہے یار نتاشا، تمہیں عزت راز کیوں نہیں آتی؟ مجھے یہ بتاؤ، اس نے نتاشا سے پوچھا، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے ایسا کیوں کہا ہے۔ رات 8 بجے تک ان کی باتیں اور ہنسی سے فاروق خاص کا لان پر رونق رہا۔ اس کے بعد وہ تینوں واپس چلی گئی تو حیات بھی اپنے ماما بابا سے مل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کا دھیان اس گفٹ کی طرف گیا، لیکن بھیجنے والے کو جانتی ہی نہیں تھی تو کیسے وہ گفٹ رکھ سکتی تھی؟ فون بیڈ پر رکھتی وہ چینج کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کے فون پر بیپ ہوئی۔ تولیے سے ہاتھ صاف کر کے حیات نے فون اٹھایا، یہ سوچ کر کہ آج کی تقریب کی تصویریں آئی ہوں گی گروپ میں، لیکن انجانا نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ پھر جب میسج کھول کر دیکھا تو اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اس کا بھیجا ہوا تحفہ مل گیا یا نہیں۔ حیات نے ایک جھٹکے سے فون بیڈ پر پھینکا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے کون تھا یہ شخص جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اگلی صبح نتاشا، احتشام اور حیات اظہر کی زندگی بدلنے والی ثابت ہونے والی تھی۔ اس بات سے انجان وہ دونوں یونیورسٹی کی تیاری میں مصروف تھیں۔ آج ان کا پریکٹیکل کا آخری پیپر تھا، اس کے بعد ان کے تھیوری کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ معمول کے مطابق ہی وہ چاروں کلاس میں بیٹھی پڑھائی کم اور باتیں زیادہ کرنے میں مشغول تھیں۔ ارے یار دیکھو، یہ سیمسٹر کتنی جلدی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، سمل نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے یہ تو ہے، اس سیمسٹر کا سچ میں پتہ نہیں چلا، اور دیکھو اس کے بعد صرف 2 سیمسٹر رہ گئے اور اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہماری قسمت ہمیں کہاں لے جائے۔ نتاشا نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات سے ماحول میں اداسی چھا گئی۔ یہ خیال ہی ان سب کے لیے تکلیف دہ تھا کہ وہ چاروں جدا ہو جائیں گی، پھر پتہ نہیں کبھی مل سکیں یا نہ۔ فون پر رابطہ رہا تو بھی وہ ملاقات کرنے والی بات اور وہ ہنسی مذاق، وہ سب ممکن ہو پائے گا یا نہیں، وہ انجان تھی۔ ارے او اداس رہو، ابھی پڑھ لو، پیپر کے بعد اداس ہو لینا، دفتن جنت نے ماحول خوشگوار بنانے کے لیے کہا، جس پر زمل نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم ہوگی اداس رو، ہم تو نہیں ہیں، نتاشا نے اس کے کندھے پر مکہ مار کر کہا، جس پر جنت کراہ کر رہ گئی۔ ابھی ان کی نوک جھوک جاری ہی تھی کہ کلاس میں میم داخل ہوئی، جن کے ہاتھ میں ان کے پیپرز تھے۔ میم کو آتا دیکھ کر وہ سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ پھر ان کو پیپرز دیے گئے، جنہیں انہوں نے بہت لگن کے ساتھ حل کیا، اور وقفے وقفے سے میم شائستہ کو پیپر دیکھ کر وہ کلاس سے باہر چلی آئیں۔ چلو شکر ہے، پریکٹیکل سے تو جان چھٹی، اب بس تھیوری والا عذاب رہ گیا، حیات نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اصل مصیبت بھی تو تھیوری کی ہے نا، پتہ نہیں کیا بنے گا، دیکھتے ہیں، جنت نے کچھ پریشانی کے عالم میں کہا۔ اوہو پریشان نہ ہو جنت، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سمل نے اسے تسلی دی۔ وہ چاروں کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک نتاشا کا فون بجا، وہ ان سے دور آئی تاکہ بات کر سکے۔ مس آپی کی کال دیکھ کر وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ جی آپی خیریت؟ سلام دعا کے بعد نتاشا نے فوراً پوچھا۔ تم فوراً گھر آ جاؤ نتاشا، کچھ مہمان آئے ہیں، انہوں نے کہا تو نتاشا کو ان کے لہجے میں واضح پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ کیوں آپی سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماما پاپا ان کو تو نہیں کچھ ہوا نا؟ اور زین وہ کہاں ہے؟ نتاشا نے ایک سال کئی سوال پوچھ ڈالے، اسے اب خود پریشانی ہو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے اور زین بھی گھر پر ہی ہے، تمہیں کہا ہے نا کہ گھر آؤ۔ اب کی بار انہوں نے تھوڑے سے سخت لہجے میں کہہ کر اس کی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی، تو نتاشا لب بھینچ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ان تینوں کو بتا کر خود گھر کے لیے نکل گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے آگے کی زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ دوسری طرف وہ تینوں اس کے اس طرح اچانک جانے پر پریشان تھی، لیکن نتاشا کو خود معلوم نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے جو اس کی بہن نے اسے اتنی جلد بازی میں بلایا۔ چھٹی ہوئی تو وہ تینوں بھی اس سے کل بات کرنے کا سوچتے ہوئے اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ حیات جب گاڑی میں آ کر بیٹھی تو دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک سفید رنگ کا بڑا سا ٹیڈی بیئر پڑا تھا۔ یوسف چاچا یہ بھالو یہاں کس نے رکھا ہے؟ حیات نے حیران ہوتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹی، میں تو ابھی ہی آیا تھا اور گاڑی کے باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا، پتہ نہیں کون رکھ کر گیا ہے، آپ دیکھتے شاید کوئی ساتھ میں کوئی لفافہ وغیرہ ہو۔ ڈرائیور نے اپنی لا علمی کا اظہار کر کے آخر میں اس کو مشورہ دیا، جس پر عمل کرتے ہوئے حیات نے پچھلی سیٹ کو اچھے سے دیکھا تو وہاں پر ایک کارڈ پڑا تھا۔ حیات نے ہاتھ بڑھا کر وہ کارڈ اٹھا لیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ چلیں یوسف چچا، دیر ہو رہی ہے۔
حیات نے کارڈ کو ہاتھ میں مروڑتے ہوئے کہا۔ اس کے کہتے ہی ڈرائیور فوراً سے اندر بیٹھا اور گاڑی چلا دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی مما نے اسے کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا تھا۔ فی الحال وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے وہ بھالو بیڈ پر پٹکا۔ گھر والوں کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود خرید کر لائی ہے، لیکن وہ اب سچ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ یہ مسٹر ایکس کون ہے جو اسے ایسے گفٹس بھیج رہا ہے۔ کارڈ پر وہی لکھائی تھی جو برتھ ڈے کارڈ پر تھی۔ اس دفعہ بس اس پر یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ ٹیڈی بیئر میری شہزادی کے لیے۔ بس اس ایک لائن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا، لیکن کہیں سے کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ کل یونی جا کر وہ نتاشا، جنت اور زمل سے اس بارے میں بات ضرور کرے گی۔ الماری سے کپڑے نکال کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو ہما صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ آج خیریت مسز اظہر میرے کمرے میں؟ کہیں مسٹر اظہر نے کمرے سے نکال تو نہیں دیا؟ حیات نے مسکراہٹ دبائے شرارت سے پوچھا، جس پر ہما نے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ کبھی تو بکواس نہ بھی کیا کرو، ہر وقت ہنسی مذاق کرتی ہو تم، انہوں نے اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ حیات کو سکون مل رہا تھا ماں کی آغوش میں، لیکن ان کو چھیڑنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا تھا۔ اسے وہ کہاں سے باز آنے والی تھی؟ اوہو ماما، اب میری ہنسی مذاق کرنے کی عمر ہے تو میں وہی کروں گی نا۔ اب آپ کی طرح ہر وقت سنجیدگی کی مورت بن کر تو نہیں رہ سکتی میں تو کہتی ہوں تھوڑا ہنسی مذاق آپ بھی کرنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے مجازی خدا کوئی اور ہنسی مذاق کرنے والی لے آئیں اور آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں۔ شروع میں کافی سنجیدہ لہجے میں بول کر آخر میں اس نے اپنی آواز کو آہستہ اور انداز کو رازدارانہ بناتے ہوئے ماں کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ان کی باتوں کا اثر لیے بغیر بولی۔ میں اپنے مجازی خدا کو خود سنبھال لوں گی، تم اپنے مجازی خدا کو سنبھالنے کی تیاری کرو بچے، انہوں نے نرم انداز میں کہتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ میرے مجازی خدا کہاں سے آ گیا ماما؟ ہلکی پوری آنکھوں میں حیرت سموئے اس نے ماں سے پوچھا۔ اس کی بات اور حیرانگی پر ہما اظہر مسکرا دی۔ بیٹا جی، آج آپ کا رشتہ آیا تھا، لڑکا بھی اچھا ہے اور فیملی بھی کافی اچھی ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ تمہارے بابا ان کو کافی عرصے سے جانتے بھی ہیں۔ ابھی میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنے آئی تھی۔ وہ پورے اطمینان سے ایک کے بعد ایک جھٹکا اسے دے رہی تھی۔ حیات کو تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ لیکن ماما، ابھی میری پڑھائی رہتی ہے اور میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حیات نے ان کی طرف دیکھے بغیر انکار کیا۔ یکدم ہی ان کی مسکراتی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ پڑھائی بھی ہوتی رہے گی، تمہارے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ تم سے پوچھ لوں، کیا تم اپنے بابا کی بات نہیں مان سکتی؟ تم نے آج تک جو مانگا ہے تمہارے بابا نے تمہاری ضد سے پہلے تمہیں دیا ہے، تو آج جب وہ تم سے کچھ چاہتے ہیں تو ان کا مان رکھ لو۔ تو تم انکار کر رہی ہو؟ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو، ضرور پڑھو، لیکن شادی کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے رشتے بار بار نہیں آتے۔ میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا سر اپنی گود سے اٹھایا اور اسے بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ وہ پیچھے شوق کے عالم میں بیٹھی ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جب گھر آئی تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں قدم رکھا، اس نے قدم کچن کی طرف موڑ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماما کچن میں موجود ہوں گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ آ گئی میری بچی، انہوں نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا۔ جی ماما جانی، آ گئی آپ کی تاشی، نتاشا نے کہتے ہوئے اس کی گال پر بوسہ دیا۔ اب بتائیں یہ کون مہمان آئے ہیں اور مجھے یونی سے جلدی کیوں بلایا آپ لوگوں نے؟ اسے بغیر کسی تمہید کے سیدھی بات پوچھی۔ تمہارا رشتہ آیا ہے، وہ بھی مشہور سنگر آشان حارث ملک کا، جو اب منال بیگم کی بجائے پیچھے سے آتے زین نے دیا تھا۔ نتاشا کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا اپنے رشتے کے بارے میں جان کر۔ اس نے بے یقینی سے ماں کی جانب دیکھا، جیسے ان کی تصدیق چاہ رہی ہو۔ ہاں بیٹا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ تم سے ملنا چاہتے تھے، اس نے تمہیں ہم نے یونی سے بلا لیا۔ اب ایسا کرو، جا کر تیار ہو جا، میں اس پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس سے کہتے ہوئے وہ چائے کی جانب متوجہ ہو گئی، جو بھی ملازمہ ان کے کہنے پر چولہے پر رکھ کر گئی تھی۔ لیکن ماما ایسے کیسے؟ کوئی بھی میرا رشتہ لے کر آ جائے گا اور آپ مجھے انہیں دکھانے کے لیے یونی سے بلا لیں گی؟ نتاشا کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ شامل ہو گیا۔ وہ ایسے ہی تھی، اسے بہت غصہ کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو پناہ۔ ابھی جو کہا ہے وہ جا کر کرو، ہم تم سے بڑے ہیں، تمہارا اچھا برا تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
ان کے اس کے لہجے میں غصہ محسوس کر کے منال بیگم نے بھی سخت لہجے میں گویا ہوئی اور ذہن کو اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتا اس کو لے کر اوپر جانے لگا۔ کچن سے جاتے ہوئے نتاشا نے ایک پرشکوہ نظر ماں کے چہرے پر ڈالی، لیکن وہ مصروف سے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گہرے نیلے رنگ کے سوٹ پر ہلکا گلابی رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیے وہ چائے لے کر ان کے سامنے گئی۔ بس ایک نظر اس نے وہاں بیٹھے نفوس کو دیکھا، جس میں 50-55 کے قریب ایک خاتون اور ایک لڑکی، غالباً جو 25 سال کی تھی، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو اس کے بابا کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی ماما اور آپی ان دونوں عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نتاشا نے سب کو چائے دی اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون کافی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی تو ان کی بہن کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ دفتن اس خاتون نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ نتاشا۔ نتاشا نے بغیر کسی قسم کا لحاظ کرتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کافی پیارا نام ہے، ویسے کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ماں جان نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ ابھی 6 سیمسٹر کے پیپرز ہونے والے ہیں۔ پچھلی بار کی نسبت اب اس کا لہجہ نرم تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جو مسئلہ بھی وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ ہے، اس طرح کسی اور سے سخت لہجے میں بات کرنے سے کیا حاصل ہونا ہے۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ تو کیا ہم رشتہ پکا سمجھے؟ اب کی بار بولنے والا کاشف اکرم تھا، جو احتشام صاحب سے مخاطب تھا۔ اس کی بات سنتے ہی نتاشا کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی، جسے اس نے بہت مشکل سے پیچھے دھکیلا۔ ایسے کیسے بیٹا؟ رشتہ پکا کر دیں؟ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، احتشام خان نے اپنے مخصوص نرم لیکن ربدار لہجے میں کہا۔ دوسری طرف فون پر ان کی باتیں سنتے آشان نے سختی سے لب بھینچ دیے۔ کاشف، انہیں کہو کہ ان کے پاس 20 منٹ کا وقت ہے، اچھے سے سوچ لیں اور جو تصدیق کروانی ہے وہ کروا لیں۔ کاشف کے کان سے لگے بلوٹوتھ سے آشان کی غصے سے بھری آواز ابھری تو کاشف نے حلق تر کرتے ہوئے کہا، انکل، آپ کے پاس 20 منٹ کا وقت ہے، آپ نے جتنا سوچنا ہے سوچ لیں، اور ہاں، اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی تحقیق و تصدیق کروانی ہے تو وہ بھی کروا لیں، لیکن ہم جواب لے کر ہی جائیں گے۔ کاشف نے ماں جان کی گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کہی۔ ایسا کیسے ممکن ہے بیٹا؟ اتنے کم وقت میں ہم کیسے کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ احتشام خان نے کافی بے چینی سے کہا۔ ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، میں آپ کو یقین دلاتی، اور بس بسم اللہ کریں۔ ماں جان سمجھ چکی تھی کہ کاشف ان کے بیٹے کی زبان بول رہا ہے، تبھی معاملے کو سنبھالنے کے لیے بولی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بہن جی، لیکن ہم بیٹی والے ہیں، ایسے کیسے اتنی جلدی اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب کی بار احتشام نے اپنے لیے اندیشے کو ظاہر کیا۔ وہ جو کب سے بیٹھی اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے تھی، اچانک ہی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ دیکھیں انکل، اب آپ صرف اپنا وقت ضائع کریں، 5 منٹ تو پہلے ہی بیت چکے ہیں۔ کاشف نے انہیں یاد دہانی کروائی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی، اسے کس قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ماں جان نے اپنے مخصوص قائل کرنے والے انداز میں کہا تو احتشام خان نے ایک نظر اپنی بیگم کو دیکھا، جنہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ لوگ اتنا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن اگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچی تو آپ کے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حامی بھرنے کے بعد وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولے تھے، اور جواب سنتے ہی آشان نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں انوکھی چمک۔ کچھ یاد آتے ہی اس نے کاشف کو دوبارہ کال کی۔ بات سنو کاشف، انہیں بولو کہ جب ان کی بیٹی کی شادی ہے، جب بڑی بیٹی کی، ہم بھی تبھی شادی اور رخصتی چاہتے ہیں۔ آشان نے حکم دیتے ہوئے اس کی سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر سے نکلنے لگے تو نتاشا کو آشان حارث ملک کی منگ بنا کر ہی نکلے تھے۔ آشان کے کہنے کے مطابق کاشف نے ان کو شادی کا بھی کہا تو تھوڑی بہت مذمت کے بعد بالآخر وہ مان ہی گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ اچانک کیوں کیا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی ان کو سونپ دی تھی۔ آج ان کا پہلا پیپر تھا۔ ہر طرف طلباء کتابوں میں سر دیے نظر آ رہے تھے، ایسے جیسے انہیں پرچہ معلوم ہو گیا اور وہ سارا پڑھ لینا چاہتے ہوں۔ آج کل کے طلباء کی کثیر تعداد ایسی ہے جو امتحان سے ایک رات پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی خود قسمتی وہ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ چاروں بھی انہیں طلباء میں شامل تھی۔ ابھی وہ چاروں کتابوں میں سر دیے گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے نتاشا، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟
حیات نے اس کے ہمیشہ حشاش پشاش رہنے والے چہرے کو مرجھائے ہوئے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، حالانکہ اس کی اپنی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، نتاشا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر یہ شکل پر 24 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جنت نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، جہاں اس کی بات پر زمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہیں حیات نے سمجھتے ہوئے کہا لگایا، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ 12 بجتے ہیں، نہ تو ہماری نقاشہ کے چہرے پر وہ دونوں 12 ایک ساتھ ہی بجے ہوئے ہیں۔ حیات نے زمل کی الجھن سمجھتے ہوئے اسے بتایا، جس پر وہ مسکرا دی۔ اوف، کیا چیز ہو تم جنت میڈم، زمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چیز بڑی ہوں، جنت نے نہایت سنجیدگی سے کہہ کر آخر میں زمل کی شکل دیکھتے ہوئے کہا لگایا۔ اس سب میں نتاشا خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہاں کل تک اس کی زندگی کچھ اور تھی، اب اور کچھ اور۔ یہ سوچ آتی ہوں اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر گندمی گال پر بہہ گئے، جنہیں کسی اور نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، حیات نے ضرور دیکھا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا ہوا ہے یار، بتاؤ نہ، ہمیں بھی نہیں بتاؤ گی تم؟ حیات نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا، جس پر نتاشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں حیات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگوں سے ہی تو میں ہر بات شیئر کرتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں، نتاشا نے نہایت ہی بے بسی سے کہا، جس پر ان تینوں کو تکلیف ہوئی۔ یار تم ہمیں بتاؤ، شاید ہم تمہاری کچھ مدد کر سکیں، جنت نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں تم لوگوں کو، ہاں، کہ کل 5 منٹ میں میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہو گیا، یا یہ بتاؤں کہ میری منگنی ایسے شخص سے طے کر دی گئی جسے میں جانتی تک نہیں، یا یہ بتاؤں کہ آپ ہی کی شادی کے ساتھ میری بھی شادی ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا بتاؤں؟ نتاشا نے رنتی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ سے نکالے اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے وہ تینوں بیٹھی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی۔ اس کی بات سمجھنے میں انہیں کچھ پل ہی لگے تھے، لیکن سمجھنے کے بعد انہیں چپ لگ گئی۔ حیات تو یہ سوچ کر ہی رہ گئی کہ کیا اس کی اور نتاشا کی قسمت ایک جیسی ہی ہے؟ اچانک ہی کسی اجنبی کا رشتہ آنا اور پھر ان کی زندگی بدل جانا۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اٹھو جلدی، پیپر کا ٹائم ہونے والا ہے، اور تم میں سے کوئی نتاشا سے اس بارے میں تب تک بات نہیں کرے گا جب تک وہ خود نہ کرے، حیات نے کہتے ہوئے کلاس کی جانب چل دی۔ سمل اور جنت بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ پیپر دینے کے بعد نتاشا ان سے ملے بغیر ہی گھر چلی گئی تھی۔ اس کی حالت حیات سمجھ سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر زمل اور جنت سے بات کرنے کے بعد وہ بھی ڈرائیور کو کال کرتی یونی سے نکل گئی۔ پیچھے وہ دونوں اس سوچ میں گم تھی کہ آخر ان دونوں کو ہوا کیا ہے، محض کچھ گھنٹوں میں، لیکن سب ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ حیات کے جانے کے بعد وہ دونوں بھی اپنی اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، موسم معتدل تھا، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ جنت گاڑی میں ہلکا میوزک چلائے اپنے گھر جا رہی تھی۔ دھیان اس کا سڑک کی بجائے نتاشا کی باتوں پر تھا، اس لیے سامنے کھڑی جیپ وہ دیکھ نہیں سکی۔ وہ تو شکر ہے اس نے بروقت پر بریک لگا لی، ورنہ زبردست تصادم ہونا تھا۔ ابھی جنت نے گاڑی سے نکلے بغیر بنا ہارن کے بجایا، لیکن وہ جیپ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلی۔ اب کہ اسے شدید غصہ آنے لگا، اس نے ایک آخری کوشش کی، ہارن بجایا لیکن بے سود۔ او ہیلو، کوئی ہے؟ گاڑی ہٹاؤ سامنے سے، کب سے ہارن دے رہی ہوں، چر اسپیکر مرے پڑے ہو کیا؟ آخر تھک کر اس نے گاڑی سے سر نکال کر سخت لہجے میں کہا، لیکن مقابل پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر جنت نے بھی گاڑی چلا دی، جو سیدھی جیپ کی ڈگی میں لگی اور اس کا حشر بگاڑ گئی۔ وہ جو اپنے دوست سے ملنے کیفے آیا تھا، اپنی جیپ کی حالت دیکھتے ہوئے بھاگ کر وہاں پر پہنچا۔ سنہری آنکھوں میں غصہ در آیا، وہ دوسری جانب سے آ کر اس گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جنت بھی اسے دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ آج وہ وردی کے بغیر اس کے سامنے کھڑا تھا، سفید جینس پر گہری نیلی شرٹ پہنے۔ جنت ایک لمحے میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس لڑکی کو سامنے دیکھ کر زیان کا میٹر گھوم گیا تھا۔ اس کانسٹیبل نے اسے اس کی دھمکی کا بتایا تھا، اور پھر سے سامنے دیکھ کر اس کا دل چاہا اس بدتمیز اور خودسر لڑکی کا گلا دبا دے۔ سوچنا بھی بنواس بھی کہ اب کی بار تم مجھے ہاتھ لگا سکو گے، جنت اس کے چہرے کے تاثرات سمجھتے ہوئے بولی، جس پر زیان کو حیرت ہوئی کہ بھلا اس کے دماغ کی بات اس لڑکی کو پتہ کیسے چلی۔ یہ کیا کیا تم نے میری جیپ کے ساتھ؟ سخت کرنے کے باوجود اس کا لہجہ سخت تھا، چپتا ہوا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو ہوا تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جنت نے لاپرواہی سے کہا، اور اس کے تاثرات دیکھے جو سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ ایسے بدماش لوگوں کو سیدھا کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، میری غلطی کہاں ہے اس میں؟ زیان نے دھاڑ کر پوچھا تو جنت نے انگلیاں کانوں میں ڈال دیں، جسے دیکھتے ہوئے زیان کا دماغ غصے سے مزید کھول گیا۔ آہستہ بحری نہیں ہوں میں،
اور رہی بات تمہاری گاڑی کی، تو میں تقریباً 20 منٹ سے شرافت سے ہارن دے رہی تھی، پھر زبان سے بھی کہا، لیکن شاید وہ تمہیں میری آواز نہیں سنائی دی اور نہ ہارن، تو مجھے صحیح لگا، میں نے کر دیا۔ ویسے جب گاڑی سنبھال نہیں سکتے تو لی کیوں؟ جنت نے بڑے آرام سے اس کی گوش گزار ساری بات کر کے آخر میں مزید تپانا اپنا فرض سمجھا۔ تو ایک دفعہ گاڑی سے باہر نکل کر دیکھ بھی لیتی کہ گاڑی میں کوئی موجود ہے یا نہیں، بندہ آس پاس بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب کی بار اس نے چبا کر کہا، لیکن آواز آہستہ تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ بڑی دلیری سے اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی ہلکی بھوری آنکھیں گاڑی کھڑی تھی۔ زیان کو حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی ہو کر وہ کیسے نڈر اور بہادر تھی کہ ایک پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ کیوں؟ میں تمہارے باپ کی نوکر ہوں جو گاڑی سے اتر کر دیکھتی؟ جنت نے بیزاری سے کہتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کا ضبط آزما رہی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہاری ہمت کیسے میرے باپ پر جانے کی؟ ایک تو تم نے پولیس والے کی گاڑی پر حملہ کیا، اوپر سے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ جانتی ہو نا میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیان نے ایک لمحے میں اس کا بازو دبوچ کر کہا۔ اس افتتاح پر وہ پل بھر کے لیے گھبرا گئی تھی، لیکن فوراً سے خود کو سنبھال کر اپنی ہلکی بھوری آنکھوں میں غصہ لیے سامنے کھڑے سیان کو دیکھا۔ ہاتھ چھوڑو ایس پی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جنت شدید غصے سے قرائی تھی اور اپنا بازو ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے ایک مکہ گھما کر اس کے ناک پر مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کے ناک سے خون نکل رہا تھا جیسے اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ لگتا ہے تمہیں ایسے سمجھ نہیں آئے گی، سیان نے کہتے ساتھ ہی اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی حرکت پر جنت کا سر گھوم گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سیان نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ غور سے دیکھتے ہوئے اس کی مخصوص نس دبا دی، جس پر وہ اس کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے ایسے ہی ساتھ لے جاتا تو راستے میں اس جنگلی بلی نے اس کا حشر نشر کر دینا تھا۔ سیان نے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد سیان نے جیپ پولیس اسٹیشن کے سامنے روکی اور خود اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی کانسٹیبل باہر آئی اور بے ہوش پڑی جنت کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے گئی۔ سیان کے اشارے پر اس نے اسے وہیں کرسی پر بٹھا دیا اور خود ڈیوٹی آف کرتے ہوئے گھر کے لیے باہر نکل گئی۔ سیان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ دیکھنے میں تو کتنی معصوم ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ جنگلی بلی کہیں کی نہ ہوتی۔ زیان نے دل میں سوچا اور جانے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ بجلی کی سی تیزی سے جنت نے اس کی بیلٹ سے پستول نکال کر اس پر تانی اور دور جا کھڑی ہوئی۔ کالے بال بکھر چکے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیان تو اس کے اس طرح ہوش میں آ جانے پر حیران تھا، اوپر سے اس کی پستول بھی اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ دیکھو لڑکی، تم پہلے ہی اپنے خلاف کیس بنانے کے لیے بہت کچھ کر چکی ہو، اب اور تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیان نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس کی حالت میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اب بھی وہ اس پر پستول تانے کھڑی تھی۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا نہیں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میرے خلاف کیس بنانے والے؟ جنت نے اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ اس کی آواز سنتے باہر کھڑے دونوں کانسٹیبل اندر کو دوڑے۔ جا کر نکاح خواں کو بلا کر لاؤ۔ جنت نے ان کو اندر آتا دیکھ کر کہا تو وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئے، جبکہ زیان صدمے کی حالت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جو ہاتھوں میں پستول لیے اس کو ہی دیکھ رہی تھی اب۔